मिस्टर हुड को देखने के बाद मिस्टर डेविड मार्क की जो कैफियत हुई थी वो मेरे अंदाजे के मुताबिक ही थी। बाकी अफराद भी बुरी तरह उछल पड़े थे। ये हाँ माय डियर मिस्टर डेविड मार्क, आपके मिस्टर हुड दर हकीकत हाई पोल के मकामी सरबराह हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है, डेविड मार्क ने कहा। मिस्टर डेविड मार्क, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सिर्फ मुमकिन है, समझ रहे हैं आप, और इसके लिए मेरे पास लातदाद सबूत हैं। यकीनन मगर मेरा मतलब है कि और इसके बाद मैं मिस्टर डेविड मार्क को तमाम तफसीलात बताने लगा। मैंने उन्हें वो लातदाद सबूत दिखाए जो मेरे पास मौजूद थे और मिस्टर डेविड मार्क को बिल आखिर यकीन करना पड़ा कि मिस्टर हुड ने जो जाल फैलाया था वो ऐसा था कि शायद मिस्टर डेविड मार्क जिंदगी भर इस जाल को नहीं तोड़ सकते थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब कुछ इतने गहरे अंदाज में हो रहा है। और इसके बाद यहीं से मिस्टर डेविड मार्क ने कई फोन किए और बेशुमार अफराद को तलब कर लिया जो माहिरीन थे। ये लोग तकरीबन 3 घंटे तक काम करते रहे। मुझे भी जल्दी नहीं थी। बाद में जब हम मिस्टर हुड को होश में आने के बाद वहाँ से लेकर चले तो मिस्टर डेविड मार्क की खुशियों का ठिकाना नहीं था। रात को तकरीबन 12:30 बजे कुछ अफराद मेरी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। उनमें चंद फौजी ऑफिसर भी थे। बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा गया और फिर मैं वजीर आजम वजीर दाखिला से मिला। मैंने उन लोगों के सामने वो 18 पॉइंट्स की फिल्में भी पेश कर दी और उनके लिए फौरी तौर पर एक प्रोजेक्टर मुहैया कर लिया गया। मिस्टर आरसाई ने दर हकीकत मेरे इस मसले में जिस तरह मेरी मदद की थी, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार था। हालांकि उनका अपना नजरिया कुछ और था, लेकिन वो बेचारे भी भला क्या जानते थे कि दर हकीकत मैं कौन हूँ। उनकी मुहैया की हुई ये फिल्में तो इतनी मौसर साबित हुई कि वहाँ मौजूद तमाम अफराद इन जगहों के नाम बताने लगे जहाँ हाई पोल के ये अड्डे कायम थे। मकामी फौज का सरबराह भी वजीर आजम के साथ मौजूद था। चुनाचे ये जिम्मेदारी फौज के सरबराह के सुपुर्द की गई कि वो उन 18 पॉइंट्स पर फौरी तौर पर कार्रवाई करें और वहाँ मौजूद तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लें। वजीर आजम ने खुसूसी तौर पर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो मेरी इन खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। और इसके बाद भला इसके अलावा और क्या हो सकता था कि वही इज्जत और एहतराम के साथ मेरी वापसी हो जाए जैसा कि इससे पहले होता था। और मैं भी खुशी खुशी रवानगी के लिए तैयार था। कम से कम और कुछ है या नहीं, लेकिन इस बार जरा सूरत हाल मुख्तलिफ रही थी। यानी मुझे इल्म था कि मैं जिस मुल्क में भेजा जा रहा हूँ वहाँ जाकर मुझे क्या करना है, और दर हकीकत मुझे यह अंदाजा हो गया कि इस अंदाज में मुझे काम करने में ज्यादा आसानी होती है और मैं ज़हनी तौर पर भटकता नहीं रहा हूँ। अब अगर आइंदा भी मुझे इस सिलसिले में कोई पेशकश की गई तो मेरी अव्वल शर्त यही होगी। जहाज में बैठते हुए मैंने दिल में यही सोचा था और इसके बाद मैं उस एयर होस्टेस में गुम हो गया था जिसका ताल्लुक गालिबन इंडोनेशिया से था। लेकिन क्या हसीन शक्लो सूरत पाई थी। मैं उसकी एक एक अदा को देखता रहा और मेरी आंखों में बहुत से चेहरे आते रहे। एयर होस्टेस की हम सफरी ने सफर दिलकश बना दिया और बिल आखिर मैं अपने वतन की सरजमीन पर पहुंच गया। आफ्ताब कमाल और उसके बाद शहबाज अहमद साहिब, फिर कुछ और लोग जिन्होंने बिल आखिर मुझे कर्नल का एजाजी ओहदा अता कर दिया। मेरे जैसे जाहिल आदमी के लिए इस किस्म के ओहदे क्या हैसियत रखते थे, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो जरा मुझे भी दिलचस्प महसूस हुआ। बेहतरीन फौजी नवाजिशात से नवाजा गया, गार्ड अता किए गए थे, एक शानदार रिहाइशगाह दी गई थी। गो मुझे अपना फ्लैट अजीज था क्योंकि वहाँ जिंदगी जरा आजाद थी और एक फौजी होने की हैसियत से मैं फौजी अहकामात की पाबंदी जरा मुश्किल ही से कर सकता था। इसके लिए भी मुझे खुसूसी इजाजत दे दी गई। फौज से मुझे एक एजाजी ओहदा जरूर मिला था, लेकिन वो पाबंदी नहीं लगाई गई थी जो फौजियों के लिए मखसूस होती है, और इस सिलसिले में शहबाज अहमद साहिब की सिफारिशात भी कारफरमा थी। यानी ये कि मेरी कोठी, मेरे गार्ड और उसके सिलसिले में जो इख्तियारात मुझे सौंपे गए थे उस वक्त कारामद होते जब मैं अपनी कोठी में होता या मुझे उनकी जरूरत होती। बाकी आजाद जिंदगी कहीं भी गुजारी जा सकती थी। इस सिलसिले में कई दिन तक मुज़ाकरात रहे और बिल आखिर मेरी जरूरियात को तस्लीम कर लिया गया और मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी गई। इस एजाज और ओहदे के साथ साथ ही मुझे बेशुमार माली फवायद भी हासिल हुए थे, लेकिन एक मस्ताने को भला इन चीजों की क्या जरूरत थी। हर किस्म की मफादात तो मैं अब अपने हाथों की थोड़ी सी जुम्बश से खुद ही हासिल कर सकता था। अब दुनिया मेरी मुट्ठी में आ चुकी थी और मैंने दुनिया को मुट्ठी में लेने के गुर सीख लिए थे। ताहम ये जिंदगी भी बुरी नहीं थी। इस बार यहाँ आकर अपने दोस्तों की खबरगिरी करने में जरा वक्त लग गया था। उलझावे ही ऐसे आ पड़े थे, क्या करता। गर्ज ये कि ये मुश्किलात चंद रोज के अंदर अंदर हल हो गईं और इसके बाद मैं चल पड़ा अपने दोस्तों की तलाश में। भला वो ससुरे कहाँ जाते, बीवियों की तरह एक जगह बैठकर मेरा इंतजार किया करते थे। मुझे देख देख कर मसनूई तौर पर बू बू करके रोए और मैंने दोनों हाथों में जूते संभाल लिए।
پھر ایک جوتا توفیق کے سر پر پڑا تو باقی سب خود بخود خاموش ہو گئے۔ یار یہ آدمی بڑا خونخوار ہو گیا ہے، اب اس کے سلسلے میں ذرا احتیاط رکھنی چاہیے، پتہ نہیں کس کس پر ہاتھ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جک مار رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں اس کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ کتنی بار کہہ چکا ہوں تم سے، انسان بن جاؤ، آہستہ آہستہ بوڑھے ہو جاؤ گے اور اس کے بعد کچھ بھی نہ رہے گا۔ آہستہ آہستہ ہی ہوں گے نا، ایک دم تو بوڑھے نہیں ہو رہے، بلا وجہ پریشان پھر رہے ہو۔ تم سناؤ کیا تیر مارا ہے؟ میرے تیروں کی بات مت کرو، میرے ترکش میں اتنے تیر ہیں کہ ان کی تعداد بھی نہ گنی جا سکے۔ یار سوچ رہے ہیں ہم لوگ شادی کر لیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ کوئی ایک خاتون تیار ہو گئی ہے تم چاروں سے شادی کرنے کے لیے؟ کیا بکواس ہے؟ جون نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تو ایسے ہی رہے ہو؟ کیا تم چاروں اجتماعی شادی کر رہے ہو؟ اجتماعی شادی شادی نہیں خودکشی ہوتی ہے، ذرا سی اردو بھی سیکھ لو، توفیق نے غصیلے انداز میں کہا۔ تو پھر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ آج کل شادیوں کے اشتہارات بڑے اچھے اچھے آتے ہیں، کوئی بیرون ملک بھیجتا ہے، کوئی گرین کارڈ دیتا ہے، کوئی کروڑوں روپے کی جائیداد حوالے کرتا ہے۔ یار میں کہتا ہوں اس سے اچھا دھندا اور کوئی نہیں ہے، آدمی بس شادیاں کرتا رہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، کم از کم میری جان تو چھوٹے گی۔ ہم لوگ انہی دلچسپ باتوں میں مصروف تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور جان اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو کون ہے؟ پھر جان جس شخص کے ساتھ واپس آیا اسے دیکھ کر میں بھی حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی طاہر جمال شاہ تھا۔ طاہر کو بہت دنوں کے بعد دیکھا تھا، ایک لمحے کے لیے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا۔ طاہر نے مجھے دیکھا، بڑے ادب سے سلام کیا اور میں نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ارے طاہر تم یہاں؟ خیریت؟ آپ کی تلاش میں آیا تھا بھائی جان، طاہر نے جواب دیا۔ اوہو، گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر تمہیں میری تلاش کیوں تھی؟ بھائی جان آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خیریت تو ہے نا طاہر؟ تمہارا لہجہ بڑا سنجیدہ سا ہے، جاؤ تم لوگ باہر جاؤ، میں بات کروں گا ذرا۔ میں نے اسے کہیں لے جانے کے بجائے ان چاروں کو ہی کمرے سے نکال دیا، سب چلے گئے تھے۔ طاہر بیٹھ گیا، میں نے اسے کہا امی ڈیڈی اور باقی تمام لوگ سب ٹھیک ہے بھائی جان، اگر آپ کسی حادثے کے بارے میں غور کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے خصوصی طور پر آپ کی تلاش تھی۔ پہلی بار یہاں آئے ہو؟ جی ہاں، مجھے آپ کے ان دوستوں کے بارے میں معلوم تھا۔ خوش قسمتی ہے، میری پہلی ہی کوشش کارگر رہی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور گردن ہلا دی۔ ہاں خوش قسمتی سے ہی۔ سمجھا نہیں بھائی جان؟ بھائی یہاں بیٹھو گے یا یہاں سے چلیں؟ جیسا آپ پسند کریں، اور پھر کہیں اور بیٹھتے ہیں چل کر، میں نے کہا۔ طاہر کے اس طرح آنے سے نہ جانے کیوں دل میں ایک کرید سی پیدا ہو گئی تھی۔ بھرطور ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر طاہر کے ساتھ باہر آ گیا۔ راستے میں نے پوچھا تمہارا اس طرح مجھے تلاش کرنا کیا معنی رکھتا ہے طاہر؟ امی نے مجھے آپ کی تلاش کا حکم دیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے، اب یہ بتائیے کہاں چلیں؟ آؤ میں تمہیں اپنا فلیٹ دکھا دوں، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں طاہر کو اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ میرے بڑے بھائی اکبر جمال شاہ صاحب ہمیشہ میری کاٹ میں لگے رہا کرتے تھے، نہ جانے کیا کیا تصورات تھے ان کے ذہن میں۔ بہرطور میں نے بھی ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا، لیکن طاہر کا مسئلہ بالکل مختلف تھا۔ یہ چھوٹا سا بچہ میری ہمیشہ عزت کرتا تھا اور اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس سے کوئی شکایت پیدا ہو۔ اس نے میرا فلیٹ دیکھ کر آنکھیں گھمائی اور بولا بڑا خوبصورت فلیٹ ہے، آپ یہاں تنہا رہتے ہیں؟ تو اور کیا، میرا مطلب ہے بابی جان وغیرہ۔ ارے نہیں بھائی، اب اتنا بدتمیز بھی نہیں ہوا ہوں کہ تم لوگوں کے بغیر بابی جان لے آؤں، خدا کا شکر ہے۔ اچھا خیر، دراصل ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے اور امی کی نگاہیں اس کے لیے آپ ہی کی طرف اٹھی ہیں۔ کیا بات ہے؟ ویسے آپ امی سے بھی ملاقات کر لیں، بلکہ اب تو ایک اور طریقہ میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ کیا؟ امی کو یہیں اسی فلیٹ پر لے آؤں گا۔ قصہ کیا ہے آخر؟ میں آپ کو مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، طاہر نے کہا اور میں پوری توجہ سے اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فرید پور یاد ہے آپ کو؟ فرید پور؟ جی نہیں، مجھے یاد نہیں۔ یاد تو مجھے بھی نہیں ہے، سنا ہے کبھی بچپن میں ہم لوگ وہاں آتے جاتے رہے ہیں۔ اچھا پھر؟ اور اس فرید پور میں ہمارے ایک ماموں رہتے تھے، امی کے دور کے رشتہ دار، نام تھا ان کا اختیار حسین۔ ٹھیک، آگے کہو۔ اختیار حسین صاحب غریب آدمی ہے، کوئی اچھی حیثیت کے مالک نہیں ہے۔ دراصل بھائی جان ان دنوں صرف اچھی حیثیت کے لوگ ہی رشتہ دار تسلیم کیے جاتے ہیں، جس کی مالی حیثیت ذرا بھی خراب ہو اس سے بھی بلا کوئی رشتہ باقی رہ جاتا ہے۔ ہاں بالکل درست کہا تم نے، چنانچہ ہم لوگ بھی، میرا مطلب ہے ڈیڈی کا تو مسئلہ ہی ذرا مختلف ہے۔ آپ ان کا مزاج جانتے ہیں، ان کا حلقہ احباب محدود ہے اور وہ صرف ایسے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں جو انہیں ذاتی طور پر پسند ہوں۔ یقیناً مجھے اندازہ ہے، چنانچہ بیچارے ماموں اختیار حسین کا ہمارے گھر میں کوئی تذکرہ نہیں تھا، غالباً سب لوگ انہیں جانتے بھی نہیں۔ بھرطور ماموں اختیار حسین ہمارے گھر آئے تھے امی کا نام لیتے ہوئے، ڈیڈی موجود نہیں تھے، انہیں امی تک رسائی کا موقع مل گیا۔ بیچارے ایک مصیبت کا شکار ہیں، ان کا بیٹا مختار حسین قتل کے ایک الزام میں پھنس گیا ہے اور اسے عمر قید کی سزا ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے،
یہ ماموں اختیار حسین کا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے قتل کے الزام میں پھنسایا گیا ہے۔ ماموں اختیار حسین چاروں طرف سے مایوس ہونے کے بعد یہ امید یاد کرتے ہوئے ہمارے گھر پہنچ گئے فرید پور سے کہ ڈیڈی DIG ہیں اور یقیناً وہ ان کی مدد کریں گے۔ امی نے انہیں دلاسا دیا۔ باہر تو رشتہ دار تھے، امی کا خون تھے۔ امی نے ان سے کہا کہ وہ ڈیڈی سے اس بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد انہیں وہاں ٹھہرا لیا گیا۔ ڈیڈی صاحب تشریف لائے اور امی نے اختیار حسین کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اول تو اختیار حسین صاحب ڈیڈی کے لیے ویسے ہی قابل توجہ نہیں تھے، ان کی مالی حالت ایسی ہی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جن صاحب کا معاملہ ہے یعنی چودھری رمضان بیگ، وہ ڈیڈی کے گہرے دوست ہیں۔ چودھری صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگوں سے ان کی شناسائی ہے، ڈیڈی سے بھی ان کی واقفیت ہے، فرید پور کے سب سے بڑے زمیندار ہیں اور ماموں اختیار کا مسئلہ براہ راست ان سے ہے۔ کیسے؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ہی ماموں اختیار کے بیٹے مختار کو قتل کے الزام میں گرفتار کرایا ہے۔ ڈیڈی کے علم میں یہ بات تھی۔ ہو سکتا ہے ڈیڈی امی کی وجہ سے ماموں اختیار حسین پر کوئی توجہ دے دیتے، لیکن جب انہیں یہ علم ہوا کہ معاملہ چودھری رمضان بیگ کا ہے تو ہتھے سے اکھڑ گئے۔ کہنے لگے چودھری رمضان بیگ جیسے آدمی ہونا مشکل ہے، وہ بہت نیک اور دیندار آدمی ہیں، بلا وہ جو کچھ کہیں گے وہ غلط ہوگا۔ امی نے لاکھ اس سلسلے میں باتیں کی، لیکن ڈیڈی نے امی سے کہا کہ اختیار حسین صاحب کو اگر کوئی مالی مدد دی جا سکتی ہے تو دے دی جائے، باقی اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی بات یہاں نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ماموں اختیار حسین بیچارے روتے ہوئے واپس چلے گئے، لیکن امی کے دل کو لگ گئی۔ ڈیڈی سے خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی اور ڈیڈی نے ہمیشہ کی طرح سختی سے کام لیا۔ بس امی ان دنوں ڈیڈی سے ناراض ہیں اور آپ کی تلاش میں ہیں۔ گویا بات یوں ہوئی کہ فرید پور کے ایک بہت بڑے زمیندار رمضان بیگ نے ہمارے ماموں اختیار حسین کے بیٹے مختار حسین کو ایک جھوٹے قتل کے الزام میں سزا کرا دی ہے اور ڈیڈی کی دوستی رمضان بیگ صاحب سے ہے۔ واہ طاہر جمال، مزہ آ جائے گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ جی طاہر حیرت سے میری صورت دیکھنے لگا۔ خدا کرے مختار بے گناہ نکلے، یہ مسئلہ اگر اس شکل میں ہوا تو پھر تو لطف ہی آ جائے گا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی جان، چلو امی سے مل لیتے ہیں۔ نہیں، کوٹھی میں جانا خطرناک ہوگا۔ ڈیڈی اور امی کے درمیان خاصی تلخ کلامی ہو چکی ہے اور ڈیڈی نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، پھر آپ کے مسئلے میں تو وہ بہت ہی سخت ہو رہے ہیں آج کل۔ ٹھیک ہے، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کیا کیا جائے؟ میں امی کو یہاں لے آتا ہوں، برا لگے گا؟ نہیں، برا بالکل نہیں لگے گا۔ امی نے مجھے آپ کی تلاش پر مامور کیا تھا اور میں مختلف طریقوں سے آپ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، پھر مجھے آپ کے ان دوستوں کا خیال آیا۔ اس جگہ کے بارے میں اتفاق سے مجھے ایک بار علم ہو چکا تھا، میں نے یہاں آپ کو تلاش کیا، آپ مل گئے اور اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا فلیٹ ہے، میں یہیں امی کو لے آؤں گا۔ بھائی مجھے بڑا عجیب لگے گا۔ کوئی بات نہیں ہے بھائی جان، تو پھر کب؟ جب آپ کہیں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب تم پسند کرو، آج ہی کر لیتے ہیں یہ کام۔ اوکے، میں انتظار کروں گا، بلکہ اسی وقت سے انتظار کروں گا۔ میں جا رہا ہوں بھائی جان اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا امی کو لے کر آ جاؤں گا۔ آپ اس دوران یہاں سے کہیں باہر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے گردن ہلا دی اور اس کے بعد طاہر جمال کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ میں نے اسے اپنی کار دے دی تھی کیونکہ وہ ٹیکسی سے آیا تھا۔ میری کار لے کر وہ چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، ماں آ رہی تھی میری۔ میں نے فوری طور پر کچھ ایسے انتظامات کیے جس سے امی کی خاطر مدارت کر سکوں اور اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا۔ شام کے تقریباً 4:30 بجے تھے جب میری کار میرے فلیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ طاہر جمال اس سے اترا، امی اس کے ساتھ تھی۔ میں ان کے استقبال کے لیے نیچے دوڑا چلا گیا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور وہ سنجیدہ سی میرے ساتھ فلیٹ میں آ گئی۔ سب سے پہلے گھوم پھر کر میرا فلیٹ دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر گردن ہلاتی ہوئی بولی، تو تم یہاں رہتے ہو؟ جی امی، ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گی، اس وقت ان تمام چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ طاہر کا کہنا ہے کہ اس نے مختصراً تمہیں تفصیل بتا دی ہے۔ ہمارے ہاں جب تمہارے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو عجیب و غریب خیالات پائے جاتے ہیں۔ اکبر کا کہنا ہے کہ تم نے کچھ ایسے بڑے لوگوں سے ساز باز کر رکھی ہے جن کا تعلق اعلیٰ عہدے داران سے ہے اور تم ہر مسئلہ حل کر لیتے ہو۔ مجھے اس وقت تمہارا ہی خیال آیا اور میں نے طاہر سے کہا کہ تمہیں تلاش کرے۔ طاہر نے یہ کام کر لیا۔ تفصیل تمہیں ہو سکتا ہے معلوم ہو گئی ہو، لیکن میں اسے دہرائے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ اختیار حسین میرے سگے خالہ زاد بھائی ہیں، دیہاتی قسم کے آدمی ہیں اور ہمیشہ ہی اپنی زندگی سادہ انداز میں بسر کر دی۔ مالی طور پر انتہائی کمزور ہیں۔ مختار ان کا بیٹا ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کہہ سکتی، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میرے خاندان میں کسی کا خون گندا نہیں ہے۔ قتل جیسا بھیانک جرم ہمارے خاندان کے لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم تو پسے ہوئے لوگ ہیں۔ تمہارے ڈیڈی ضرورت سے زیادہ مغرور ہو چکے ہیں۔ اختیار حسین نے بے شک ہم سے کبھی کوئی رابطہ نہیں رکھا
اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم صاحب حیثیت لوگ تھے اور وہ بیچارے غریب۔ میں نے کبھی اس سلسلے میں کسی سے کوئی اعتراض نہیں کیا اور زندگی گزارتی رہی ہوں، لیکن اس وقت میرے بھائی کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار ہے۔ اسے عمر قید کی سزا ہو چکی ہے اور اختیار حسین کا اور کوئی بچہ نہیں ہے۔ اکلوتی اولاد ہے، ان کی بیوی مر چکی ہے، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، بہو اور 2 بچے ہیں۔ بتاؤ کیا وہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کی مدد کریں؟ آپ اطمینان رکھیں امی، جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ کس کی مجال ہے کہ ہمارے راستے روک سکے؟ نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اگر مختار حسین قاتل نہیں ہے تو پھر کوئی تکلف نہ برتا جائے، جس طرح بھی بن پڑے تم اسے بے گناہ ثابت کرو۔ اگر چودھری رمضان اس راستے میں آتا ہے تو تم اپنے ڈیڈی کے اس سے تعلقات نظر انداز کر کے اس کے خلاف کام کرو اور اس کے خلاف ثبوت مہیا کرو۔ اس کا بیٹا چودھری الیاس بھی اس سلسلے میں ملوث ہے۔ تم تمام تر معلومات حاصل کرو اور مجھے بالکل اعتماد کے ساتھ یہ بات بتاؤ کہ کیا یہ سب کچھ تمہارے لیے ممکن ہے؟ آپ کا حکم ملا، بس اب یہ سمجھ لیں کہ یہ سب ممکن ہو گیا۔ جہاں تک معاملہ مختار حسین کی بے گناہی کا ہے تو یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اگر آپ حکم دیں تو اسے ویسے بھی رہا کرایا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی باتیں کر رہے ہو، اتنی بڑی باتیں نہ کیا کرو، خدا کو بری لگتی ہیں۔ نہیں امی، میں غرور نہیں کر رہا، آپ سے صرف آپ کا بیٹا یہ باتیں کہہ رہا ہے اپنی ماں کا احترام کرتے ہوئے۔ تم یہ بتاؤ کیا تمہارے تعلقات ڈی آئی جی صاحب سے بڑے عہدے کے لوگوں سے ہیں؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہی ہے۔ تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ جہاں تک آپ حکم کریں۔ تو پھر یوں سمجھ لو کہ اس مسئلے میں یہ میری بھی آن کا مسئلہ ہے۔ میں نے ڈی آئی جی صاحب سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، کوئی ایسی بات نہیں کی اپنے اہل خاندان کے لیے، ایک پیسے سے کبھی ان کی مدد نہیں کی، لیکن اس وقت ڈی آئی جی صاحب نے اختیار حسین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے اسے یوں سمجھ لو میری نسلوں کی توہین ہو گئی ہے۔ آخر ایسی بھی کیا زندگی؟ وہ پیدائشی پولیس افسر تو نہیں تھے، رفتہ رفتہ اس زندگی میں آئے، ایک مزاج بنا، ایک ماحول بنا، لیکن انسانیت کو اس طرح نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ چودھری رمضان کا نام سنتے ہی بڑک اٹھے اور میرے بھائی کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سرد نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ در حقیقت میری ماں نے زندگی میں پہلا کام میرے سپرد کیا تھا۔ مجھ جیسا ناکام اور ناکارہ بیٹا بھلا ماں کی کیا خدمت کر سکتا تھا؟ یہ تو میری خوش بختی تھی کہ کوئی ایسا مرحلہ آ گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ ڈی آئی جی صاحب دورے پر دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ اوہو، اس کا مقصد ہے کہ آپ زیادہ وقت میرے ساتھ گزار سکتی ہیں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر امی، میں آپ کو بھرپور تعاون پیش کرتا ہوں۔ ماموں اختیار حسین اس وقت کہاں ہیں؟ وہ شاید واپس فرید پورے چلے گئے ہیں، لیکن مختار حسین یہیں کی جیل میں ہے۔ اگر وہ سینٹرل جیل میں ہے تو میں ایک لمحہ رک کر بولا، ٹھیک ہے، اچھا تو میں ذرا ایک تو ٹیلی فون کر لوں، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ ہاں ضرور، انہوں نے کہا۔ میں دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے ٹیلی فون پر آفتاب کمال کے نمبر ڈائل کیے اور تھوڑی دیر کے بعد آفتاب کمال نے ٹیلی فون ریسیو کر لیا۔ جہانگیر جمال شاہ۔ سر، ایک ذاتی کام آ پڑا ہے آفتاب کمال۔ حکم، مجھے جیل سے ایک قیدی درکار ہے۔ جی ہاں، سینٹرل جیل سے ایک قیدی درکار ہے، اپنے گھر پر، اپنے فلیٹ پر۔ جی، نام پتہ نوٹ کر لو اور فوری طور پر جو کچھ بھی مناسب سمجھو کر کے اسے 1 گھنٹے کے اندر اندر میرے پاس لے آؤ۔ سر، 1 گھنٹے سے اگر کچھ زیادہ وقت لگ جائے تو 1.5 گھنٹہ دیا جا سکتا ہے۔ جی بہت بہتر۔ فلیٹ ہی سے بول رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں فلیٹ ہی میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ ایک اجازت اور چاہتا ہوں، آفتاب کمال نے کہا۔ کیا اس سلسلے میں شہباز احمد صاحب سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے آفتاب کمال، میں جانتا ہوں کہ ان کے بغیر یہ کام ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن میں اس چھوٹے سے کام کے لیے جو ذاتی نوعیت کا ہے خود شہباز احمد صاحب سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ سر، آپ بالکل مطمئن رہیں، یہ ساری گفتگو میں کر لوں گا، بس تھوڑا سا وقت درکار ہوگا۔ ٹھیک ہے آفتاب، تم یہ کام کر ڈالو، میں انتظار کر رہا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنی ماں کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ میں نے طاہر سے کہا، طاہر، اس فلیٹ میں نے ملازم وغیرہ نہیں رکھے، جو کچھ بھی کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوگا باہر سے کرنا ہوگا، تمہیں اس سلسلے میں تکلیف کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے بھائی جان، میں کیے لیتا ہوں، ویسے یہاں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، کبھی کبھی میں خود تیار کر لیتا ہوں، میں نے کہا، اور امی نے فوراً طاہر کو روکتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، کوئی تکلیف ضروری نہیں ہے، میں اس وقت بہت افسردہ ہوں۔ دراصل تم یہ سوچو جہانگیر کہ میں نے زندگی بھر اپنے رشتہ داروں سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی ہے، ہر موقع پر تمہارے ڈیڈی کے احکامات کی تعمیل کرتی رہی ہوں، لیکن میری بھی ایک عزت ہے، میرا بھی ایک وقار ہے، وہ میرا خون ہے، میں کسی ایسے وقت میں بھی اسے چھوڑ دوں جب ان کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائی کا اکلوتا بیٹا ہے مختار، جو کچھ بھی تھا جیسے بھی تھا، میں نے زندگی میں کبھی خبر نہیں لی۔ روتے ہوئے میرے پاس پہنچے تھے، ایک آس لے کر آئے تھے، بیوی ہے اس کی، 2 بچے ہیں، کیا انسان نہیں ہوں میں؟ کیا میرا دل نہیں دکھ سکتا ان کے لیے؟ کیوں نہیں امی، اور انہوں نے اس وقت مجھے بالکل سہارا نہیں دیا،
इस तरह नजरअंदाज कर दिया उन्होंने मुझे जैसे जैसे मैं सिर्फ एक जानवर की हैसियत रखती हूँ जो गर्ग के थान पर बंधा हुआ है। मैं खामोश रहा। उन्होंने फिर कहा, तुम्हें इस सिलसिले में सब कुछ करना होगा। एक बार फिर मैं ये बात कहती हूँ कि वो अगर बेगुनाह है तो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करो, और अगर उसने ये सब कुछ किया है और इसमें वहशत शामिल है तो फिर अल्लाह मालिक है। जो कुछ भी है इख्तियार बाई को भुगतना होगा। ये बात मैं आपके सामने उसे पूछूंगा अम्मी। मैंने कहा, नहीं, मेरे सामने नहीं, मैं भला जेल जाऊंगी उससे मिलने के लिए। अब आपने अपने बेटे के स्पुर्द पहली बार एक काम किया है, तो क्या वो आपको इस तरह दरबदर होने देगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरे सामने कैसे पूछोगे उससे? वो अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। क्या? अम्मी के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। वो फिर गुस्सीले लहजे में बोली, क्या मजाक कर रहे हो तुम मुझसे अपने बाप की तरह? मेरी ये जुर्रत हो सकती है अम्मी? तो फिर एक ऐसा कैदी जो सजाए उम्र कैद भुगत रहा है यहाँ कैसे आ जाएगा? मैंने अर्ज किया ना आपसे कि आप DIG साहिब की बेगम हैं। बड़े बड़े मसाइल हल कराए होंगे आपने लोगों के, लेकिन अपने मामूली से बेटे को पहली बार आपने एक जिम्मेदारी सौंपी है। अब वो आपको अपनी कुव्वतें दिखा रहा है। हालांकि अकबर भैया की हमेशा ये कोशिश रही कि वो मुझे डैडी की निगाहों में ज्यादा से ज्यादा जलील कर दें, लेकिन बाज मामलात ऐसे होते हैं अम्मी जान जहाँ दूसरे लोगों की नहीं चलती। डैडी बराह रास्त मेरे सिलसिले में कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि अब ये उनके बस की बात नहीं है। हालांकि मेरे अपने ख्याल में उन्हें मेरे इन इख्तियारात पर खुश होना चाहिए। गोया आप भैया, आप सजाए उम्र कैद के कैदी को अपने इस फ्लैट पर बुला सकते हैं। इस बार ताहिर ने हैरत से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में तो ये नामुमकिन है। हालांकि मैंने सुना है कि जेल में सब कुछ हो जाता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन बहरतौर ये सिर्फ अखबारी खबरें भी हो सकती हैं। हम मुजरिमाना तौर पर कोई ऐसा अमल नहीं कर रहे। जाहिर है कानून बहरतौर कानून होता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। तो फिर आप ये काम कब कर रहे हैं भैया? बैठो भाई, डैडी दौरे पर गए हुए हैं, जल्दी नहीं है तुम लोगों को। वैसे ताहिर, तुम इस सिलसिले में क्यों मुलविस हो गए? क्यों भैया, आपका क्या ख्याल है? क्या मैं भी फिरौन बन जाऊं? ताहिर, जुबान को जरा एहतियात से इस्तेमाल किया करो। तुम फिरौन का लफ्ज इस्तेमाल करके क्या कहना चाहते हो? अम्मी ने फौरन ही ताहिर को घूर कर देखा। नहीं, बाखुदा मेरा इशारा डैडी की तरफ नहीं था। मगर आप ये बताइए अम्मी के क्या हमारा उनसे रिश्ता नहीं है? हम इस बात के जिम्मेदार नहीं हैं कि हमारा कोई अपना करीबी अजीज किसी मुश्किल का शिकार हो और हम उसके लिए उठ न खड़े हों। ये एक अच्छा जज्बा है ताहिर, मैं दिल से उसकी कदर करता हूँ।